हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट जो कि लिखा फ्रीडा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 33। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। मेरी इतवार को छुट्टी होती है, इसलिए पूरा दिन घर से बाहर गुजरता है। आज गर्मियों का एक खूबसूरत दिन है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंड, इसलिए मैं करीबी पार्क जाती हूँ। एक बेंच पर बैठकर अपनी किताब पढ़ती हूँ। जब आप जेल में होते हैं तो आप इन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। बस यूं बाहर जाना और पार्क में बैठकर किताब पढ़ना। कभी कभी आप इन सब चीज़ों को इतना चाहते हैं कि फिजिकली तकलीफ महसूस होती है। मैं दोबारा कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मैं फास्ट फूड के ड्राइव थ्रू से कुछ खाने के लिए लेती हूँ, फिर घर वापस आती हूँ। विंचेस्टर स्टेट वाकई खूबसूरत है। हालांकि मैं नीना से नफरत करने लगी हूँ, लेकिन इस घर से नफरत नहीं कर सकती। ये वाकई खूबसूरत घर है। मैं हमेशा की तरह गाड़ी सड़क पर पार्क करती हूँ और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ। आसमान मेरे पूरे रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था, और जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, बादल फट पड़े और बारिश की बूंदें तेजी से बरसने लगी। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई, और इससे पहले कि पूरी तरह भीग जाती। जब मैं लिविंग रूम में पहुंची तो नीना नीम तारीकी में सोफे पर बैठी हुई थी। वो वहाँ कुछ कर नहीं रही थी, ना कोई किताब पढ़ रही थी, ना टीवी देख रही थी, बस खामोशी से बैठी हुई थी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इसकी नज़रें फ़ौरन मेरी तरफ उठ गईं। नीना, मैंने कहा, सब कुछ ठीक है? बिल्कुल नहीं। इसने सोफे के दूसरे किनारे की तरफ देखा, और तब मैंने नोट किया कि इसके पास कपड़ों का एक ढेर रखा हुआ है। वही कपड़े जो इसने जिद करके मुझे दिए थे जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था। मेरे कपड़े तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं नीना को हैरत से देखती हूँ। एन इसी लम्हे बिजली चमकती है और कमरा रोशनी से भर जाता है। क्या? आप क्या कह रही हो? आपने खुद मुझे ये कपड़े दिए थे। मैंने तुम्हें ये दिए थे। वो एक जोरदार तंजिया हंसी हंसती है, जिसकी बाज़गश्त कमरे में गूंजती है, लेकिन अगले लम्हे गरजती हुई बिजली की आवाज़ इसे जिज़वी तौर पर दबा देती है। मैं अपनी नौकरानी को हज़ारों डॉलर के कपड़े क्यों दूंगी? आप? मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन लरजने लगती है। आपने कहा था कि आप पर पूरे नहीं आ रहे। आपने ही जोर दिया था कि मैं इन्हें ले लूं। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाती है। इसकी नीली आंखें बर्फ की मानंद सर्द लग रही हैं। तुमने मेरे कपड़े चोरी किए। तुम चोर हो। नहीं। मैं किसी चीज़ का सहारा लेने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, इससे पहले कि मेरे पाँव मेरा वजन बर्दाश्त करने से इनकार कर दें, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ हवा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, वह हकारत से नाक चढ़ाती है। यही होता है जब कोई कैदी को अपने घर में काम पर रख लेता है। नीना इतनी ज़ोर से चीखी कि एंड्रयू ने शोर सुन लिया। वो अपने ऑफिस से दौड़ता हुआ निकलता है, और मैं इसे जीने के ऊपर खड़ा देख सकती हूँ। बिजली की एक और चमक इसके खूबसूरत चेहरे को रोशन कर देती है। या खुदा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? इसे पहले ही मेरी जेल की सज़ा के बारे में पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि मैंने इसके घर से चोरी की है। नीना। वो दो सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आता है। यहाँ क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। नीना फखरिया अंदाज में ऐलान करती है। मिली ने मेरे कमरे से कपड़े चोरी किए हैं। ये सब कपड़े मेरे हैं जो मैंने इसके कमरे में देखे। एंड्रयू की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। इसने? मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरा यकीन करो, नीना ने खुद मुझे कपड़े दिए थे। इसने कहा था कि ये इसे पूरे नहीं आ रहे। नीना मुझे तंजिया नज़रों से देखती है। तुम्हारी झूठी बातों पर कौन यकीन करेगा? मुझे तुम पर फौरन पुलिस बुलानी चाहिए। तुम्हें पता भी है इन कपड़ों की कीमत कितनी है? नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। ओहो, ठीक है। नीना मेरे चेहरे के तासुरात देखकर हंसती है। तुम पेरोल पर हो, है ना? ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हें सीधा वापस जेल भेज सकती है। एंड्रू सोफे पर रखे कपड़ों की तरफ देख रहा है। इसकी भवें सख्ती से सिकुड़ गई हैं। नीना, मैं अभी पुलिस को बुलाने वाली हूँ। नीना अपने बैग से फ़ोन निकालती है। खुदा जाने इसने हमसे और क्या कुछ चुराया होगा, है ना एंडी? नीना। एंड्रयू की नज़र कपड़ों की ढेर से उठती हैं। मिली ने ये कपड़े नहीं चुराए। मुझे याद है जब तुमने अपनी अलमारी खाली की थी, तुमने ये सब कपड़े कचरे के थैलों में भर कर कहा था कि तुम इन्हें डोनेट कर रही हो। वो एक छोटा सा सफ़ेद लिबास उठाता है। ये तो तुम्हें कई सालों से पूरा नहीं आ रहा। नीना के गाल शर्मिंदगी से सुर्ख हो जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं मोटी हो गई हूँ? एंड्रयू इसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। मैं कह रहा हूँ कि मिली ने ये कपड़े तुमसे चुराए नहीं हैं। तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नीना का मुंह हैरत से खुल जाता है। एंडी? एंड्रयू मेरी तरफ देखता है, जो अभी तक सोफे के करीब खड़ी हूँ। वो नरमी से मेरा नाम लेता है। मिली, क्या तुम ऊपर जा सकती हो? हमें नीना से कुछ बात करनी है, प्राइवेसी में।
ہاں بالکل، میں فوراً رضامندی ظاہر کرتی ہوں، خوشی سے۔ وہ دونوں خاموش کھڑے رہتے ہیں جبکہ میں سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے فلور پر پہنچ جاتی ہوں۔ میں ایٹک کے دروازے کے پاس جاتی ہوں اور اسے کھولتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں وہیں رک کر اپنی اگلی حرکت کے بارے میں سوچتی ہوں، پھر میں دروازہ بند کر دیتی ہوں بغیر اندر گئے۔ اس بار بہت احتیاط سے میں دبے پاؤں سیڑھیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ میں راہداری کے کنارے پر سیڑھیوں کے قریب چھپ کر کھڑی ہوں۔ نینا اور اینڈریو مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن میں ان کی آوازیں سن سکتی ہوں۔ کسی کی باتیں چپکے سے سننا غلط ہے، لیکن میں خود کو روک نہیں سکتی۔ آخرکار یہ گفتگو یقینی طور پر نینا کی میرے خلاف لگائی گئی الزامات کے بارے میں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اینڈریو میری غیر موجودگی میں بھی مجھے ڈیفینڈ کرتا رہے گا۔ کیا نینا اسے قائل کر پائے گی کہ میں نے اس کے کپڑے چرائے؟ آخرکار میں ایک مجرم ہوں، زندگی میں ایک غلطی کرو اور کوئی تم پر دوبارہ اعتماد نہیں کرتا۔ ملی نے یہ کپڑے نہیں لیے، اینڈریو کہہ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ تم میرے بجائے اس کا ساتھ کیسے دے سکتے ہو؟ نینا تیزی سے جواب دیتی ہے۔ یہ لڑکی جیل میں تھی، تم ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ جھوٹی اور چور ہے اور شاید اسے دوبارہ جیل میں ہونا چاہیے۔ تم ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ ملی بہت اچھی رہی ہے۔ ہاں یقیناً تم ایسا ہی سوچتے ہو۔ نینا تم اتنی بے رحم کب سے ہو گئی ہو؟ اینڈریو کی آواز لرزتی ہے۔ تم بدل گئی ہو، تم اب وہ شخص نہیں رہی جس سے میں نے محبت کی تھی۔ ہر کوئی بدلتا ہے، وہ طنزیہ انداز میں جواب دیتی ہے۔ نہیں، اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے، اتنی کہ بارش کی بوندوں کی آواز میں مجھے سننے کے لیے کان لگانے پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں، میں تمہیں اب پہچان بھی نہیں پاتا۔ تم وہ شخص نہیں ہو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ کمرے میں طویل خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے صرف بجلی کی ایک تیز کڑک توڑتی ہے جو اتنی زوردار ہے کہ لگتا ہے جیسے پورا گھر لرز اٹھا ہے۔ جب وہ آواز دھیمی پڑتی ہے تو میں نینا کی اگلی بات صاف سنتی ہوں۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو اینڈی؟ میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں نینا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ چیخ پڑتی ہے۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے افسوس ہے، میں بس زندگی کے ساتھ چلتا رہا، سب کچھ جھیلتا رہا اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں کتنا ناخوش تھا۔ نینا ایک لمبے وقت تک خاموش رہتی ہے، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا اس سب کا تعلق ملی سے ہے؟ میں اپنی سانس روک لیتی ہوں، اس کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے۔ نیو یارک میں اس رات ہمارے درمیان کچھ تھا، لیکن میں خود کو بیوقوف نہیں بنا رہی کہ وہ نینا کو میری وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ یہ ملی کے بارے میں نہیں ہے، آخرکار وہ کہتا ہے۔ واقعی؟ تو کیا تم میرے سامنے جھوٹ بولو گے اور یہ ظاہر کرو گے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا؟ ڈیم اٹ، وہ جانتی ہے، یا کم از کم وہ سمجھتی ہے کہ وہ جانتی ہے۔ مجھے ملی کے لیے جذبات ہیں، اینڈریو اتنی ہلکی آواز میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید میں نے غلط سنا ہے۔ یہ امیر خوبصورت شادی شدہ مرد میرے لیے جذبات رکھتا ہے، لیکن بات اس کی نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ نینا، میں تم سے اب محبت نہیں کرتا۔ یہ بکواس ہے۔ نینا کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ جلدی شاید صرف کتے ہی اسے سن سکیں گے۔ تم مجھے ہماری نوکرانی کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ یہ سب سے ریڈیکولس بات ہوگی جو میں نے کبھی سنی ہے۔ یہ تمہاری توہین ہے اینڈریو، تم اس سے بہتر ہو۔ نینا، اینڈریو کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ ختم ہو چکا ہے، مجھے افسوس ہے۔ افسوس؟ ایک اور بجلی کی کڑک فرش کو ہلا دیتی ہے۔ اوہ ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ افسوس ہوتا کیا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی چھا جاتی ہے۔ کیا کہا؟ اینڈریو حیرت سے پوچھتا ہے۔ اگر تم نے یہ کرنے کی کوشش کی، نینا غصے سے کہتی ہے، تو میں تمہیں عدالت میں برباد کر دوں گی۔ میں یقینی بناؤں گی کہ تم پیسوں کے محتاج ہو جاؤ اور بے گھر ہو جاؤ۔ بے گھر؟ یہ میرا گھر ہے نینا، میں نے اسے اس وقت خریدا تھا جب ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں یہاں رہنے دیا، اور جیسے کہ تمہیں یاد ہوگا ہمارے درمیان پری نیپ معاہدہ ہے۔ جب ہماری شادی ختم ہو جائے گی تو یہ گھر دوبارہ میرا ہو جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر مزید کہتا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں سینوں کے کنارے سے جھانک کر دیکھنے کی ہمت کرتی ہوں۔ اگر میں جھک جاؤں تو مجھے نینا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی نظر آتی ہے۔ اس کا چہرہ پیل ہو چکا ہے، اس کا منہ ایک مچھلی کی طرح کھل کر بند ہو رہا ہے۔ تم اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے اینڈی، وہ ہکلاتے ہوئے کہتی ہے۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں، لیکن وہ اپنا سینہ تھام لیتی ہے۔ سیسی کا کیا ہوگا؟ سیسی تمہاری بیٹی ہے، تم نے کبھی نہیں چاہا کہ میں اسے گود لوں۔ نینا کی آواز دانتوں کے بیچ دبی ہوئی لگتی ہے۔ او ہو، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہ سب اس لیے ہے کیونکہ میں مزید بچے پیدا نہیں کر سکتی، ہے نا؟ تم کسی کم عمر لڑکی کو چاہتے ہو جو تمہیں ایک بچہ دے سکے۔ میں اب تمہارے لیے کافی نہیں رہی۔ یہ اس بارے میں نہیں ہے، اینڈریو کہتا ہے، حالانکہ کسی حد تک شاید یہی حقیقت ہے۔ اینڈریو واقعی ایک اور بچہ چاہتا ہے اور وہ نینا کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ نینا کی آواز لرز رہی ہے۔ اینڈی پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، مجھے اس طرح ذلیل مت کرو پلیز۔
نینا میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی چلی جاؤ، لیکن باہر بارش ہو رہی ہے۔ اینڈریو کی آواز میں کوئی لرزش نہیں آتی۔ اپنا سامان باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تقریباً سن سکتی ہوں کہ وہ اپنے اختیارات کا جائزہ لے رہی ہے۔ جو بھی ہو، ایک بات یقینی ہے کہ نینا ونچسٹر بیوقوف نہیں ہے۔ آخرکار اس کے کندھے جھک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ نینا کے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے ایک سیکنڈ بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے فوراً نظروں سے ہٹ جانا چاہیے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نینا اوپر دیکھتی ہے اور مجھے سیڑھیوں کے اوپر کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت بھڑک اٹھتی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے اپنے کمرے کی طرف بھاگنا چاہیے، لیکن میرے پیر زمین سے چپک گئے ہیں۔ جیسے ہی اس کے جوتے سیڑھیوں پر سختی سے پڑتے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ ایک آخری بار بجلی چمکتی ہے اور اس کی چہرے پر پڑنے والی روشنی اسے ایسا بنا دیتی ہے جیسے وہ جہنم کے دروازے پر کھڑی۔ کیا؟ میرے ہونٹ بے حس ہو رہے ہیں۔ الفاظ ادا کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ کیا تمہیں پیکنگ میں مدد چاہیے؟ نینا کی آنکھوں میں اتنی زہر بھری نفرت ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے میرا دل چیر کر باہر نکال لے گی۔ مجھے پیکنگ میں مدد چاہیے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ نینا اپنے بیڈ روم میں داخل ہوتی ہے اور زور سے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اوپر جا کر ایٹک میں جا سکتی ہوں، لیکن پھر میری نظریں نیچے جاتی ہیں جہاں اینڈریو اب بھی لیونگ روم میں کھڑا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے تو میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوں تاکہ اس سے بات کر سکوں۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ میرے الفاظ تیزی سے باہر نکلتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تم خود کو الزام دینے کی ہمت بھی مت کرنا، اینڈریو کہتا ہے۔ یہ سب بہت پہلے سے ہونے والا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوں جو بارش سے مکمل بھیگ چکی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں چلی جاؤں؟ نہیں، وہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہی رہو۔ وہ میرے بازو کو چھوتا ہے اور میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑ جاتی ہے۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی خیال آتا ہے، مجھے چاہیے کہ وہ مجھے چوم لے، لیکن وہ ابھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نینا اوپر ہے، لیکن جلد ہی وہ جا چکی ہوگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد نینا سیڑھیاں اترتی ہے۔ اس کے دونوں کندھوں پر بھاری بیگ لدے ہیں۔ کل تک وہ مجھے حکم دیتی تھی کہ میں یہ بیگ اٹھاؤں اور میری کمزوری پر ہنستی، لیکن آج اسے یہ سب خود کرنا پڑ رہا ہے۔ جب میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ واقعی بہت بری حالت میں لگ رہی ہے۔ شاید مجھے آج سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اصل میں کتنی بوڑھی ہو چکی ہے۔ پلیز اینڈی، ایسا مت کرو، وہ التجا کرتی ہے۔ پلیز۔ اینڈریو کا جبڑا سخت ہو جاتا ہے۔ باہر پھر بجلی چمکتی ہے، لیکن پہلے سے کمزور۔ طوفان اب دور جا رہا ہے۔ میں تمہارے بیگ گاڑی تک لے جانے میں مدد کرتا ہوں۔ وہ اپنی سسکیوں کو روکتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رہنے کے کمرے کی ایک طرف واقع گیراج کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے، بیگوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ اینڈریو اسے سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسے جھٹک دیتی ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کی جدوجہد کرنے لگتی ہے، لیکن بیگ نیچے رکھے بغیر اسے کھولنا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ کئی منٹ لگ جاتے ہیں اور آخر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھتی ہوں اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے روک سکے، میں دستہ گھما کر دروازہ کھول دیتی ہوں۔ اوہ ہو، وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں۔ میں بس وہیں کھڑی رہتی ہوں جب وہ اپنے بیگ گھسیٹتی ہوئی میرے پاس سے گزرنے لگتی ہے، لیکن دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ میرے قریب آتی ہے، اتنے قریب کہ میں اس کی گرم سانس اپنی گردن پر محسوس کر سکتی ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی ملی، وہ میرے کان میں سرگوشی کرتی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ نینا کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں جب وہ اپنے بیگ سفید لیکسس کی پچھلی سیٹ میں پھینکتی ہے اور تیزی سے گیراج سے نکل جاتی ہے۔ اس نے گیراج کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ بارش ڈرائیو وے پر زور و شور سے برس رہی ہے اور ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکراتا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑی رہتی ہوں، نینا کی گاڑی کو دور جاتا دیکھتی ہوں۔ اچانک جیسے ہی ایک بازو میرے کندھوں کی گرد لپٹتا ہے، میں تقریباً اچھل پڑتی ہوں۔ یقیناً یہ اینڈریو ہی ہے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ مجھ سے پوچھتا ہے۔ وہ کتنا ونڈرفل ہے۔ اتنے تلخ لمحے کے بعد بھی اسے میری فکر ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے۔ یہ سب زیادہ اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ہونا ضروری تھا۔ میں اس طرح کی زندگی مزید نہیں گزار سکتا تھا۔ میں اب اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں گیراج کی طرف دیکھتی ہوں، کیا وہ ٹھیک رہے گی؟ وہ کہاں رہے گی؟ وہ بے پرواہی سے ہاتھ ہلاتا ہے۔ اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، وہ کسی ہوٹل میں کمرہ لے لے گی۔ نینا کی فکر مت کرو۔ لیکن میں نینا کے بارے میں فکر مند ہوں، بہت زیادہ، مگر وہ جس طرح سوچ رہا ہے ویسے نہیں۔
وہ میرے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر گیراج کا دروازہ بند کرنے کے لیے بٹن دباتا ہے، پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں گیراج کے دروازے کو بند ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی ہوں، جیسے کسی لمحے نینا کی گاڑی اچانک واپس آ جائے گی۔ چلو ملی، اینڈریو کی آنکھوں میں ایک چمک ہے۔ میں کب سے تمہیں اکیلے میں پانے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان سب حالات کے باوجود میں مسکرا دیتی ہوں۔ واقعی تمہیں اندازہ بھی نہیں، وہ کہتا ہے۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ کر چوم لیتا ہے اور جیسے ہی میں اس کی لمس میں گھل جاتی ہوں، بجلی ایک بار پھر چمکتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اب بھی فاصلے میں نینا کی گاڑی کی انجن کی آواز سن سکتی ہوں، مگر یہ ناممکن ہے، وہ جا چکی ہے ہمیشہ کے لیے۔